अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा अब्बास। आप देख रहे हैं आखिर क्यों हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा गंदगी फैलती जा रही है। हर तरफ देखो, हर रोज़ सिर्फ पाकिस्तान में 9 केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनसी ज़्यादती के। सेक्सुअल हैरेसमेंट हर जगह हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसे केसेस देखते हैं, कहीं पे बच्ची को, कहीं पे बच्चे को, कहीं पे लड़की को, कहीं पे लड़के को, कहीं पे ज़ईफ़ खातून को, यहाँ तक के जो दुनिया से जा चुके हों, कब्र खोद के कब्र से निकाल के भी उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। ये ऐसी सोच किन लोगों की होती है? ये कौन लोग हैं जो इतने घिनौने काम करते हैं? ये कौन लोग हैं जो कि रिश्ते की ना ही तमीज़ रखते हैं, ना ही उनके अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ है? क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है? वो ऐसे काम क्यों करते हैं? क्या उनके लिए सज़ाएँ हैं? क्या उन सज़ाओं के ऊपर अमल होता है? क्यों हमारा मुआशरा इस तमाम गंदगी की तरफ जा रहा है? इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्टीज़ से और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है इस मुआशरे में। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सारिम मनी ट्रस्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ वाइस चेयरपर्सन आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। आलिया सारिम जो है वो ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि बच्चों को भी शेल्टर फराहम करती हैं। बच्चे उनके पास जो आते हैं उनसे बात करते हैं कि क्या आलिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप ख़वातीन के साथ साथ बच्चों को भी शेल्टर फराहम करते हैं, उनको पनाह देते हैं। आपके पास बच्चे जो आते हैं जिनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई हो, उसका शिकार बच्चे आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और दुख की बात यह है कि तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और उनको वो इतने मासूम बच्चे होते हैं कि वही विक्टिम होते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि वो मज़लूम हैं। कई दफ़ा वो ऐसे सवालात करते हैं कि उनको जुल्म के बाद ये तासुर दिया जाता है कि जुल्म भी तुम्हारी वजह से हुआ। जैसे हम सोसाइटी में एक चीज़ इस वक्त नोट कर रहे हैं कि बहुत सारे साइकी ऐसी है लोगों की कि जुर्म करते हैं, फिर कहते हैं कि बच्ची का लिबास ऐसा था, बच्चे ने ऐसे किया था, ये रात को घर से निकल आया था। जजमेंटल हो जाते हैं और जजमेंटल होके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हैं। तो एक तो जुल्म, और जुल्म के बाद रोने की इजाज़त भी नहीं। तो जब ये दो चीज़ें होंगी तो क्या साइकी बनेगी हमारे बच्चों में। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे जो बच्चे आपके पास आते हैं, बहुत से हम लोग ऐसे वाक़यात देखते हैं। एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक 60% तो वो बच्चे शिकार बन रहे होते हैं जिनसी ज़्यादती का जो उनके अपने करीबी होते हैं, चाहे उनके अपने दोस्त अहबाब हों या करीबी उनके रिश्तेदार पड़ोसी। तो इस तरह के बच्चों के लिए आप क्या देखते हैं कि मेंटली तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते होंगे इन चीज़ से। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या लाहे अमल आपको लगता है अपनाना चाहिए कि उन बच्चों को मेंटली हम कुछ बेहतर कर सकें या बच्चे बेहतर हो सकें? देखिए, बचपन की यादें और बचपन की चीज़ें अगर अच्छी हैं तो ज़िंदगी भर अच्छे ख्वाब दिखाती हैं, अगर बुरी हैं तो ज़िंदगी भर वो नाइटमेयर बन के डराती रहती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकूँगी कि हम मुकम्मल तौर पर उन चीज़ों से निकल सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी काउंसलिंग से, उनके डिफरेंट सेशन से, उनकी ज़िंदगी के मकासद को बदलने से, सही डायरेक्शन पर ले जाने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि इवन पेरेंट्स भी हिम्मत हार जाते हैं, और इसके लिए कई दफ़ा प्रोफेशनल चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं ना। आपको उन साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है। लेकिन ये बहुत सारे वाक़यात गरीब घरानों में हुआ करते हैं। अब वो गरीब घराने में जिसका घर ही या तो किराए का है या वो 60 गज़ का उसका है, तो वो कहाँ से उस घर का ख़र्चा पूरा करेगा, कहाँ से इस तरह के ट्रॉमा को लेकर चलेगा। और अगर मैं उन बच्चों से या उन वालिदैन से एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वालिदैन जो हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वालिदैन उनको पकड़ कर रखें, तो मैं उन माओं को क्या कहूँ। इतने छोटे छोटे घरों में पता चलता है 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और बच्चों की अफजाइश और पैदाइश के बाद आहिस्ता आहिस्ता तो ये हाल हो जाता है कि उस औरत का अपना सांस लेना मुश्किल। कभी उसके सर पे दुपट्टा बंधा है तो कभी उसकी टांगें ऐंठ रही हैं तो उस पर दुपट्टा बंधा है। तो हम किसी तरह उस औरत को भी नहीं जीने दे रहे। अब माँ, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर, तो क्या हम उसको फिज़िकल फिटनेस दे रहे हैं कि वो सारी जिम्मेदारी उठा सके। अच्छा, फिर मेंटल टॉर्चर भी होती हैं। अब देखिए ना, छोटा सा घर है, गुर्बत का आलम पाकिस्तान में ये है, बच्चे माशाल्लाह इतने सारे हों, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि सास ससुर आपकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल हैं। गो कि अल्लाह ने नहीं कहा कि सास ससुर जो हैं वो बेटे की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मानती हूँ कि आप एहसान वाला मामला रखिए। तो एहसान वाले मामले में समझिए कि अगर घर में वो भी मौजूद हैं तो आपकी कितनी सारी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हो गई, और वो एक औरत पर हो गई। फिर एक औरत उन बच्चों को कैसे समेटेगी? अच्छा, अगर नहीं समेट पाएगी, सड़क पर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, लोग बड़े आराम से कह देते
دیتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا یہ بسکٹ لینے کے لیے چلے گئے, یہ ٹافی لینے کے لیے چلے گئے, تو یہ تو بہت غلط بات تھی. ارے اس کے پاس کوئی ہے لے کے آنے والا ان چیزوں. صحیح بات ہے, پھر وہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں اور بڑے تو پھر ظاہر ان پہ ذمہ داری اتنی آ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ لڑکے لڑکیاں, کیونکہ اب جب ہم فرسٹریشن معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر نہ صرف آگے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بچی ہے یا بچہ ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کوئی بزرگ ہے یا کوئی وہ لڑکی ہے, وہ عورت ہے جو کہ اس دنیا سے جا چکی ہے, قبر بھی کھودنے میں دیر نہیں لگاتے اور اس سے بھی نکال کے اپنی فرسٹریشن کا نشانہ بناتے ہیں. تو ایسے لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ ان کو سائیکولوجیکلی ان کو بیٹر ٹریک پہ لے کر آئیں, رائٹ ٹریک پہ لے کر آئیں, تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جس سے ہم سمجھ سکیں کہ کچھ ان لوگوں کے لیے بہتر ہو سکے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ شکاری ہوتے ہیں, یہ جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اب چاہے آپ انہیں ذہنی مریض کہہ دیں, لیکن میں اس لفظ سے اتنی گھبرا گئی ہوں ذہنی مریض سے کہ اگر گردن بھی کاٹ کے, اگر میں نور مقدم کا کیس لوں تو گردن کاٹ کے اتنے فاصلے پہ رکھ کے کہہ دیا ذہنی مریض ہے. یہ کون سا ذہنی مریض ہے جو اداروں کو بھی چلا رہا ہے, جو لاکھوں روپے جو وہاں سے اس کی ارننگ بھی ہے, وہ سیلریز بھی لے رہا ہے, وہ ملک سے باہر بھی جا رہا ہے, باہر ملک میں پڑھ بھی رہا ہے, آخر میں جب وہ یہ اتنا ظالمانہ اور صفقانہ عمل کرتا ہے تو اس کو ذہنی مریض کہہ دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, بہرحال یہ جو بھی ہیں, ان کی جو بھی ان کی سائیکی ہے, یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکاری کی طرح ہوتے ہیں, یہ بو سونگتے پھرتے ہیں. اب وہ چاہے چھوٹے علاقے ہو جائیں یا بڑے علاقے, اور جو آپ نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کا قریبی ہی کوئی ہوتا ہے, آپ کا پڑوسی ہوگا, آپ کا رشتہ دار ہوگا, آپ کے محلے میں کوئی نیا آنے والا شخص ہوگا جو آ کے چیزوں کو ٹارگٹ کرے گا, کسی گینگ سے وابستہ ہوگا, کوئی ایسا ہوگا جس کی بہت ساری سیٹنگز ہوں گی, اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کہ چاہے وہ بچے جن کو ہاسپٹل سے غائب کر دیا جاتا ہے. یہ کاروائیاں عام طور سے انڈیویجولی بھی ہوتی ہیں اور گینگ کی صورت میں بھی ہوتی ہیں. اچھا اگر گینگ نہیں ہے, منظم گینگ نہیں ہے, تب بھی وہ جو شخص ہوگا وہ اپنے بیک اپ ضرور رکھتا ہے. وہ آپ کے جس بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوگا, کتنی دفعہ کیسز میں نے دیکھا کہ وہ یہ سب کرنے کے بعد انہی والدین کے ساتھ, انہی رشتہ داروں کے ساتھ اسی بچے کو ڈھونڈ یا بچی کو ڈھونڈ بھی رہا ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کا اتنا زیادہ ہمدرد بن کے آتا ہے. تو اپنی زندگی میں جو فی زمانہ چیزیں چل رہی ہیں, جو لوگ بہت زیادہ سمپتھی دکھا رہے ہوں, زندگی میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی شخص بلا ضرورت آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ کی بے تحاشا ہمدردی کر رہا ہے بغیر کسی رشتے کے, تو سمجھ جائیے گا چاہے لڑکا ہے, لڑکی ہے, بچہ, یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اور یہ چھوٹی سی غفلت آپ کو کوئی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت لوگوں کے دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کی سائیکی, لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ہے یا ڈرامے ہیں یا چیزیں ہیں, ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے اویئرنیس مل رہی ہے, ایک معصوم بندے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاشرے میں کیا برا ہو رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو لوگ ہیں جو آلریڈی گمراہ ہیں یا گناہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی بہت ساری ٹرکس اینڈ ٹپس مل رہی ہیں اور وہ اتنے شارپ ہو رہے ہیں کہ وہ ٹارگٹ. اور میں تو ان لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو سالوں شکاری کی طرح گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ذرا سی غفلت میں وہ اچک لیتے ہیں اس کو. اور اس میں یہی سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی, جس طرح بڑی بچیاں ہیں جن کی مرضی چل سکتی ہے, جو اس لائق ہیں, مرضی کیا چلے گی. پچھلے مہینے جو کیس آبزرو ہوا کہ 4 بہنیں گھر سے نکلی تھیں, 8, 10 اور 12 سال کی بچیاں, اور وہ بچیاں 4 بہنیں نکلی تھیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. تو اب میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا ایج بریکٹ رکھوں, میں کس ایج کی بچی کو کہوں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے نکل سکتی ہے. جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے, یہ پنجاب کا واقعہ ہے, جو 4 بچیاں نکلی تھیں. تو اب جو بچیاں اس طرح سے نکلتی ہیں, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عورت قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے, وہاں سے بھی اس کو نکالا جاتا ہے, اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو جب ہم قبر میں بھی محفوظ نہیں ہیں, تو جب ہمارا وجود جیتا جاگتا ہے, جب ہمارے اندر زندگی کی ساری رمق موجود ہے, تو اس وقت شکاری ہمیں کس انداز میں دیکھتا ہوگا. اور ان حالات میں جب ہم شکاری کے پاس جا کر بیٹھیں گے, کیونکہ بچیاں کہہ رہی ہیں نا میری مرضی میری زندگی ہے. اگر 8 سال کی بچی سمجھ رہی ہے میری زندگی ہے, میری مرضی ہے, میں گھر سے نکل سکتی ہوں. اچھا اب وہ کیونکہ کام کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں, تو انہیں لگتا تھا کہ پیسے تو ہم کما ہی لیں گے, ہم جھاڑو پوچھا کریں گے, ڈسٹنگ کریں گے, پیسے ہم کما لیں گے. یعنی وہ 8 سال کی بچی بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ رہی تھی. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اس بچی کو گھر میں نہ تعلیم دی, نہ تربیت دی, نہ شعور دیا, یہ شاید اس کا کھانا بھی گھر میں کم پڑ رہا تھا, کہ اس کو نوکری پہ اس سمے میں لگا دیا, وہ بچی انڈیپینڈنٹ ہو گئی, وہ ٹائم سے پہلے میچیور ہو گئی. اب کیونکہ ٹائم سے پہلے میچیور ہوئی تو اس نے اپنے لیے غلط فیصلے کیے.
تو جب یہی بچیاں ان لڑکوں کے ساتھ جن کو وہ سو کال کہتی ہے کہ ہمارے دوست ہیں تنہائی میں ملیں گے تو یہ لڑکے دوست نہیں ہوتے, ایسے لڑکے درندے ہوتے ہیں. جو اچھا لڑکا بیوقوفی کا فائدہ اٹھا, جو اچھا لڑکا ہوگا یا اچھا مرد ہوگا یا جو آپ کو اس نگاہ سے دیکھے گا یا اللہ سے ڈر کے یا معاشرے سے ڈر کے, اس بات سے ڈر کے کہ میرے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے, وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا, وہ آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا, وہ آپ کو شادی کے لیے بھی کورٹ کچہری نہیں دکھائے گا, وہ آپ سے محبت کر سکتا ہے. محبت میں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ زندگی میں محبت نہیں ہو سکتی, لیکن جو محبت کا جھانسا دے کے آپ کو تباہی پر لے جائیں وہ محبت نہیں ہوتی, وہ ہوس ہوتی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ محبتوں کے نام پہ بچیوں کو نکال کر لے کر گئے, اور جب بچیاں ان گھروں پر پہنچی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. وہ لڑکا, آپ زیادتی کی بات کریے نا, بچیوں کی زیادتی, لڑکوں کی زیادتی, تو وہاں پہ تو سین ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے, ان کے دوست احباب بھی ان گھروں میں ہوتے ہیں. پھر آپ میں کیسے, کیونکہ میں خود ایک بچی کی ماں بھی ہوں اور خود بھی ایک عورت ہوں, اس طرح کے ٹراما سے نہیں نکل سکتے. آپ جو لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, کوئی ہمیں گھور کے دیکھ لیتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں. ہم صرف گھور کے دیکھنے پہ, ٹھیک ہے, کوئی تعریف کر دیتا ہے تب بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آپ کا تعریف کا رشتہ نہیں بنتا. میں تو یہ مانتی ہوں کہ تعریف صرف محرم رشتوں کی اچھی لگتی ہے, اور باقی لوگ ہمیں احترام سے دیکھیں, ہمیں عزت سے دیکھیں تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے. لیکن وہ احترام سب کچھ تو لوگوں میں ختم ہو چکا ہے. اب تو لوگوں میں فرسٹریشن, جس طرح سے ہم اتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, کتنے رونما ہو رہے ہیں. اچھا, لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سب کے ساتھ زیادتی بھی کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اعداد و شمار بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی کیسز جو آتے ہیں, آپ نے سارے بہت زیادہ, آپ کا واس ایکسپیرینس ہے, آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو, زیادہ تر کون لوگ ہیں جو یہ جنسی زیادتی کا شکار بنتے ہیں, چاہے وہ بچیاں ہوں, بچے ہوں, لڑکے ہوں, لڑکیاں ہوں, خواتین ہوں یا مرد ہوں؟ دیکھیں, دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ جو میں نے کہا کہ معاشرہ اوور آل ویلیو سسٹم کھوتا جا رہا ہے, تو مرضی شامل ہوتی جا رہی ہے. نعرہ اتنا ہی ہے, جو میرے جسم کا ایک نعرہ ہمارے ہاں چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے ان خواتین کو جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے, کیونکہ اسی نعرے کے پیچھے یہ چاروں بہنیں نکلی تھیں, میری مرضی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو, مجھ سمیت, کیونکہ مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہوں گی, اللہ مجھے بھی نیک ہدایت دے کہ ہم اپنے معاشرے کی بچیوں کو اچھا پروان چڑھائیں. تو یہ جو بھی چیز آپ کہہ رہی ہیں, اس میں بعض چیزیں مرضی سے ہو رہی ہیں, اور پھر اس میں بعض چیزیں زبردستی بھی ہو رہی ہیں. جو چیز زبردستی ہوتی ہے اس کا تو میں پورے کا پورا, ماں باپ کی تربیت اپنی جگہ, ان کی نظر اپنی جگہ, لیکن جب ان کے مجرموں کو سزا نہیں ملتی, جیسے ایک 6 سال کی بچی ہے, اس نے کون سے کپڑے ایسے پہن لیے ہیں, یا اس کو دیکھ کے آپ کو کیا ہو گیا ہے, تو یا آپ اس کو قبر سے نکال کے آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. بھی لاسٹ ٹائم یہ واقعہ, جانوروں کو نہیں چھوڑتے, جانوروں کو اب نہیں چھوڑے. کہاں تک ہم برا بولیں, ہم شریف گھروں کی عورتیں ہیں, ہم دیکھ سب رہے ہیں, ہم دیکھ سب رہے ہیں, ہم سمجھ سب رہے ہیں, لیکن یقین جانو بولتے ہوئے ہر جگہ دل میں ملامت ہوتی ہے کہ کیا مجھے اپنی زندگی میں یہ وقت گزارنا تھا کہ جن چیزوں کو ہم کبھی تنہائی میں نہ بولتے ہوں وہ ہمیں کیمرے کے آگے بولنا پڑے. بولنا ضروری یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو جہاں پر بھی یہ زیادتی والا معاملہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہے, تو میں سمجھتی ہوں وہ تو ٹوٹل حکومت کو اس کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. اور جہاں مرضی والے معاملات چل رہے ہیں تو وہاں تو مجھے حکومت بھی کئی جگہ پہ یوں بے بس نظر آ رہی ہے کہ وہ کیسے یہ سیٹ کرے گی چیزوں کو, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون اپنی مرضی سے کر رہا ہے کون مرضی سے نہیں کر رہا. کیونکہ اس وقت کسی کو سمجھانا جو ہے شیر لانے سے کم نہیں ہے. آپ اس وقت کسی بچی کو ذرا سا اتنا کہہ دیجئے, مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا, میں کہتی ہوں ڈریس سینس بھی ہر بندے کے اپنے اندر ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کیا کیری کرنا ہے, کیا پہننا ہے, کیا نہیں پہننا. لیکن اگر آپ ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے یا تجربے کار ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ اس وقت بچوں کو بتانا چاہیں تو بچوں کے اندر اتنی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے اور انہیں تھرل دے دیا گیا ہے. بچیوں کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو یہ تھرل لگ رہا ہے. ٹین ایج میں آتے آتے ہمارے ہارمونز جو ہمارے بچوں کے چینج ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چینجز آتی ہیں. انہوں نے اس چیز کو بہت نیگیٹو طرف کر دیا ہے. تو نیگیٹو کی طرف ہی جا رہے ہیں, پازیٹیوٹی تو بہت کم نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار, یہ تمام جو سوسائٹی یہ جو اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے, اتنا زیادہ جو ہم فرسٹریشن لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہیں, کسی بھی طرح سے لڑکے لڑکیوں میں دیکھ رہے ہیں, جس کے بعد جنسی زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے, کیسے اس کو سدھارا جا سکتا ہے؟ اگر کسی اور کو کہوں تو شاید لوگوں کو وہ چیز بہت زیادہ تلخ لگے. میں اپنا ایک اپنی زندگی کے حوالے سے بات کر دیتی ہوں کہ میری ماں بہت ینگ ایج میں وڈو ہو گئی تھیں, اور میں بہت بچی تھی جب میں نے ابا کا سایہ میرے سر سے چلا گیا. اس وقت میری ماں نے ایز اے سنگل پیرنٹ مجھے پالا,
اور میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی صرف ان 4 بچوں کو جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو پالنا ہے. میری ماں نے میرے ابا کی تصویر پھولوں کے پیچھے کر دی, اور میں سمجھتی تھی میری ماں بہت ہی ان رومانٹک ہے, انہیں شاید ابا سے پیار نہیں تھا. ایک دن میں نے سوال کیا, امی آپ کو یاد نہیں آتے ہیں کہ ابو آپ تصویر کو بالکل سامنے لگائیں؟ میں اس دن حیران رہ گئی جب میری ماں نے کہا نہیں بیٹا اس تصویر کو پھولوں کے پیچھے رہنے دو, اگر تم نے بشیر کی تصویر میرے سامنے لگا دی تو پھر میری تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. اس لیول کی ماں تھی میری. جب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر کو لیا, میرے ابا کو لیا, تو انہوں نے یقین جانو اپنے اوپر توجہ دینا کم کر دی. کیوں؟ حسین خاتون تھیں. وہ کہتی تھی اتنے حسن کے ساتھ تو میرے لیے زندگی گزارنا مصیبت ہو جائے گی, جانے کتنے لوگ آئیں گے. انہوں نے مجھے کو ایجوکیشن میں پڑھایا, پڑھنے کے لیے بہترین اسکول تھا. مجھے پکنکس پہ, مجھے پارٹیز پہ جانے کی پرمیشن نہیں تھی, کیونکہ میری ماں کہتی تھی تمہیں تعلیم دلانا مجھ پر فرض ہے, لیکن یہ پکنکس اور پارٹیز ان چیزوں کو لے کے جانا فرض نہیں ہے. جب ہم بہن بھائی سب جوان ہو گئے, پڑھ لکھ گئے, شادیاں ہو گئی, اور ہماری بھی اولاد دیکھی ماں نے, تو اس کے بعد میری ماں نے کہا بس میری زندگی کا مشن پورا ہو گیا. میرا شوہر جو مشن مجھے دے کر گیا تھا, آج میں سرخرو ہو گئی. یہ ہیں وہ عظیم مائیں. میں نے ایسی ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے, میں نے ایسی ماں کے پاس پرورش پائی ہے. آج کل کی عورت کہتی ہے میری مرضی, میں یہ کروں وہ کروں, اگر میاں سے نہیں بنتی تو بچوں کو چھوڑ کر شیلٹر ہوم آپ آ کے تو دیکھیے, سارے بنی شیلٹر ہوم میں آ کے دیکھیے, بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہیں. بچے نہیں چاہیے, شوہر اگر بات نہیں سن رہا شوہر نہیں چاہیے, شوہر اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اپنے نفس کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہتی بیوہ بھی دوسری شادی کرے, طلاق یافتہ بھی دوسری شادی کرے, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک مرد کے ہی پیچھے لے کے ختم کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے مشنز دیتا ہے زندگی میں, اور اولاد سے بہترین مشن تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے بھی مجھ سے پوچھا ان واقعات کو کم کیسے کر سکتے ہیں. ان واقعات کو کم ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے اور بیٹے کو جنم دیتی ہے, سر تو بہت فخر سے اٹھاتی ہے کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا, معاشرہ بھی بہت اسے فخر سے دیکھتا ہے, لیکن وہ اس بیٹے کے تھرو دنیا فتح کر سکتی ہے اگر وہ اس کو بہتر انسان بنائے, اگر وہ اس کو تربیت دے کہ میری بھی عزت کرو, بہن کی بھی عزت کرو, معاشرے میں ہر عورت کی عزت کرو. کون کہتا ہے عورت کمتر ہے؟ سارے اختیارات تو عورت کے پاس ہیں, جب چاہے جیسے چاہے معاشرے کو پروان چڑھا دے, لیکن اس کے لیے نا قربانی دینی پڑتی ہے. میری عورت میں جو اس پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ جیسے کسی سے بھی قربانی کا نام لو یا کوئی سیکریفائز یا کمپرومائز کا نام لو, انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان سے کہہ رہے ہیں ان کی زندگی ہم چھین رہے ہیں. ارے سانس روک دی ہے, وہ برداشت ہی نہیں ہوتا, ان کو اپنی انسلٹ لگتی ہے. باقاعدہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ سفوکیشن ہو رہی ہے, سانس لینا شروع کرتی ہیں, ڈیپ بریتھ کرنا. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید زندگی کا وہ فلیور ہی نہیں چکھا. میں نے چکھا ہے. میں نے اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, آج سالوں پرانا جملہ کیوں یاد ہے ماں کا, وہ فلیور آ رہا ہے منہ میں, مزہ آ رہا ہے. اور میں بچیوں سے یہی کہوں گی کہ لڑکے بھی پھنس جاتے ہیں, لڑکیاں بھی پھنس جاتی ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے غلط چیزوں میں, یا غلط شروع میں غلط نہیں ہوتی, شروع میں انٹینشنز ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ مرد اور عورت آگ اور تیل کا کھیل ہے, آپ اس سے کھیلیں گے تو آپ بھی جلیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا, تو وہ اگر اپنے آپ کو ان رشتوں سے آزاد رکھیں, ان غلط رشتوں سے آزاد رکھیں تو بہتر ہوگا. کیونکہ جنہیں دیکھنا بھی نہ چاہے نظر, انہی سے تعلق نبھانا پڑا. کئی سانپ تھے قیمتی اس قدر, انہیں آستین میں چھپانا پڑا. جو رشتے چھپانے پڑ جائیں نا, اور وہ اپنے بزرگوں کے اور اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کے جو رشتے بنانے پڑیں اور تعلق نبھانے پڑیں, ان رشتوں کو ختم کر دیجئے. وہ رشتے آپ کو صرف تباہی پر لے جاتے ہیں. اور ذرا اچھائی کا فلیور چکھیے, بہت لذیذ ہے, بہت. جب یہ منہ میں نیکی کا, اچھے کام کا فلیور آتا ہے, یقین جانیں بدی سے, گندگی سے گھن آتی ہے, کراہیت ہوتی ہے. کرنا تو دور کی بات, اس کے تصور سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے. بس یہی سوچ, یہی کلچر اپنے بچوں کو دینا ہے, ان کے ذہنوں میں ڈالنا ہے. اور ماں سے بہترین یہ کام میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور کر سکتا ہے. مرد فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے, آپ چاہیں آپ اس کو تالوں میں بند کر لیں گے. یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے, یہ ویسٹ بھی نہیں کر سکی. بڑی بڑی سزائیں دے دیں, سب کر دی, لیکن مرد کو قابو ویسٹ بھی نہیں کر سکی. میری عورت نے قابو کیا ہوا تھا, یہ پاکستان کی عورت نے قابو کیا تھا. پتہ ہے کیسے؟ 4 عورتوں نے مل کر ایک مرد کو قابو کیا ہوا تھا. اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیوی اور اس کی بیٹی. جب یہ 4 محرم عورتیں, اس کے 4 محرم رشتے اس کے گرد گھومتے تھے نا, تو اگر ایک جگہ سے کوئی رسی ڈھیلی ہو بھی جاتی تھی, وہ دوسری طرف سے گرفت میں آ جاتی تھی. لیکن اگر یہی 4 رشتے خود ہی آزاد ہونا چاہیں, اگر وہ عورت ہونے کے ناطے وہ کہیں کہ ہمیں تو خود آزادی چاہیے, جب وہ خود ہر رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں, منمانی کرنا چاہتے ہیں,
تو پھر وہ ان کو کیسے باندھیں گے؟ اور میں تو نہیں سمجھتی کہ اپنے ملک اپنے معاشرے کے کسی ایک بھی اچھے مرد کو میں چھوڑوں. میں تو کہتی ہوں کہ جو برے ہیں ان کی بھی تربیت ایسے کرو کہ وہ بھلے کی طرف آ جائیں, اور جو اچھے ہیں وہ تو جو ہمارے محرم ہیں وہ تو ہمارے سر کے سائیں ہوتے ہیں, وہ ہماری چھت ہوتے ہیں, ان کی چھپر چھایا میں کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو چھپر چھایا کے بغیر ہوتی ہیں, کبھی ان سے اکیلے میں انٹرویو لیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گی کہ مرد کی حیثیت کیا ہے. میں نے پروسٹیٹیوٹس کو بھی گھر کے لیے روتے دیکھا ہے. میں نے پروسٹیٹیوٹس کو جن کے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مداح ہونے چاہیے, پرستار ہونے چاہیے, یا پیار کرنے والے لوگ ہونے چاہیے, تو ایک جو ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ہے کہ ان کے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میں نے انہیں بھی روتے دیکھا ہے کہ یہ سینکڑوں کو ہٹا دو, ایک ایسا لا دو جو سچ میں میرے سر پر ہاتھ رکھے, جو میری چھت بنے. میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گی اس ایک کے لیے. تو میری وہ پیاری بچیاں جن کے پاس یہ پورے مواقع موجود ہیں کہ انہیں ایک سرپرست ملے, اچھا سرپرست ملے, خدا را اپنی زندگی کو خراب نہ کیجیے. ان سرپرستوں کو اپنے ساتھ رکھیے, ان کے نکاح میں جائیے, نکاح کے بندھن کو باندھیے, مضبوط کیجیے, اولاد کو پرورش دیجیے, اچھا وقت گزاریے, اچھی نسل دیجیے. بہت شکریہ. باقی میں یہ جو باتیں ہیں امید کرتی ہوں کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. معاشرہ جس طرح سے پستی کی طرف جا رہا ہے, اگر ہم نے وقت پہ اس کا تعین نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے واقعی میں آگے جا کے بہت زیادہ مزید مشکلات کھڑا کرے گا, اور مزید ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں, یا پھر ہمارے بچیاں بچے, کیا ان کے ذہنوں پہ اثر پڑے گا, ان کی زندگیاں کیا ہوں گی. اور اس کے بعد پھر یہ تمام صورتحال وہ ہے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے, یہ جو حوث کے پجاری ہیں یا وہ جو لڑکیاں جس طرح کی عالیہ صاحبہ نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو سیدھی راہ پر لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ راہ لینا چاہیں جو سیدھی راہ کی طرف جانا نہیں چاہتا, ان کو بھی سیدھی راہ نہیں ملتی ہے. اسی نوٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے مزید ان واقعات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین, اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سمیع اللہ شاہ صاحب کے پاس, جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے جنسی زیادتی کے حوالے سے, اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ کتنی قسم کی ہراسمنٹ ہوتی ہیں جو کہ قانونی حساب سے اس پہ کیا سزائیں ہیں اور ان کی کیا اقسام ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمیع اللہ صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہراسمنٹ ہے وہ صرف جنسی زیادتی نہیں, اور بھی طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہیں, ان کی اقسام کیا ہیں؟ ہراسمنٹ کی مختلف اقسام ہیں, جس میں فزیکل ہراسمنٹ بھی ہے, سائیکالوجی ہراسمنٹ بھی ہے, سائبر کرائم میں بھی ہراسمنٹ ہے, اور مختلف قسم یہ جو بیسک چیزیں ہیں. دوسرا ویژولی بھی ہے اور فزیکلی بھی ہے. اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. چونکہ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے ہراسمنٹ کے بہت سے ایشوز آتے ہیں. حالانکہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور ایک لبرل ملک ہے, یہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان مسائل پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ابھی انہوں نے, پہلے تو اتنا نہیں تھا, لیکن وومن پروٹیکشن ایکٹ کا جو گورنمنٹ نے لاگو قانون بنایا ہے, یہ اسپیشل اسی لیے بنایا ہے کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور عورتوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے. اس کے حوالے سے مختلف قسم کی سزائیں بھی انہوں نے دی ہیں, اور سخت قسم کی سزائیں دی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل سائبر کرائم میں اگر آپ کسی کو ہراس کرتے ہیں تو اس میں 1 کروڑ روپے تک جرمانے کا بھی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. اچھا, اگر ہم سیکشلی ہراسمنٹ کی بات کریں, سیکشل ہراسمنٹ کی, جو کہ جنسی زیادتی ہم جس کو کہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کتنا عمل کیا جاتا ہے؟ قانون تو بہت بنائے جاتے ہیں, اس حوالے سے قانون کیا ہے, اس کے حوالے سے سزا کیا ہے اس شخص کے لیے جو کہ یہ ایک گندا عمل کرتا ہے؟ اصل میں دیکھیں, قانون تو اس کے لیے بہت سخت بنایا ہے, اور اسپیشلی جو وومن پروٹیکشن ایکٹ بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے. لیکن چونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ خواتین کو اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, معاشرے میں رہنا بھی پڑتا ہے, اس وجہ سے زیادہ فالو اس نے نہیں کرتا. لیکن جس نے بھی فالو کیا ہے تو ملزم کو, جس نے بھی عمل کیا, اس کو سخت سے سخت سزا ہے. کون جیسے جس کے ساتھ زیادتی ہو؟ جی, جو لیڈیز جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو اس میں اب روزانہ عدالتوں کے چکر, اس لیے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہے کہ جلد از جلد اس میں فیصلہ دیا جاتا ہے, چونکہ ایک پروسیجر. سوالات بھی پھر خواتین سے اس نوعیت کے کیے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا. ہاں, دوسرے خواتین سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ
جس کو بولنے میں بھی انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، تو دوسرا معاشرے میں بھی رہنا ہوتا ہے، محلے علاقے میں رہنا پڑتا ہے، تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے زندہ درگور ہو جاؤں لیکن یہ فیس نہیں کروں. اس وجہ سے بہت کم ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کورٹ کی طرف آتے ہیں اور اینڈ تک جاتے ہیں. اس میں تقریباً 99% کنویکشن ہی ہوتی ہے جس کیس میں عورت اپنے جو کیس کو فالو کیا ہے اور اینڈ تک لے کر گئی ہیں. اچھا، خواتین کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح سے فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یا پتہ نہیں لوگ اب ذہنی بیمار ہو گئے ہیں یا پھر اتنی پستگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ نہ صرف خواتین بلکہ بچے، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، ان سب کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اصل میں جو ہمارا ان کے حوالے سے کوئی کہانی؟ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اب دیکھیں اسکول 2 سال سے بند ہیں، موبائلز ہیں. جب انسان فارغ ہوتا ہے اسکول کی طرف نہیں جاتا ہے تو لڑکے لڑکیاں گھر میں بیٹھ کے کیا کریں؟ لازمی بات ہے کوئی ایڈوانس دور ہے یا تو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلیں گے یا واٹس ایپ ہے، نیٹ ہے. تو اس میں دیکھیں دنیا تو بہت کھلی ہے، جہاں بھی دیکھیں ہر قسم کے میٹیریل آپ کو ملتا ہے. اب ہمیں اویئرنیس ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جسے ایک ننگی تار بچے کے ہاتھ میں دیا جائے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو کھیلتا رہتا ہے تو اسی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہی حال ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہے کہ جن کو پراپر گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، نہ انسٹیٹیوشنز میں نہ گھروں میں، اس لیے کہ ہر آدمی اتنا مصروف ہے کہ ہر آدمی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. تو جب تک ان چیزوں کو پراپر ٹائم نہیں دیا جائے، اگر سب لوگوں کو پراپر ٹائم دیا جائے، ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ پاکستان سر آپ کا مقصد کیا یہ ہے کہنے کا کہ جو بچے بچیاں جن کو والدین نہیں ٹائم دے پاتے تو کیا وہ بڑے ہو کے یہ کرتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس میں دیکھیں ہمارے ہاں بعض چیزیں بہت سخت ہیں، جس طرح پردے کا ہے، تو یہاں جو چیزیں دکھنے میں نہیں آتی ہیں. میں پرسوں اس لیے کروں گا کہ دوسرے اب دیکھیں وہ جرمنی کی ایک لڑکی آئی تھی، اس نے پورا پاکستان موٹر سائیکل پہ گھوما، ہر جگہ گئی، لیکن اس نے کہیں بھی اس کو کچھ نہیں ہوا. مین چیز آپ کی اویئرنیس ہے. اگر آپ کسی تھرڈ کلاس علاقے میں رہتی ہیں اور آپ وہاں یا جینس پہنتی ہیں یا شرٹ پہنتی ہیں تو وہ ماحول اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہی چیز ہے آپ ڈیفینس میں کریں تو وہاں اس لیے کہ لوگوں کی جو اویئرنیس ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتی. تو علاقے کا بھی اس پہ بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کس علاقے میں رہ رہی ہیں. اگر آپ لانڈی کورنگی میں رہ رہی ہیں تو آپ کو اس علاقے کے مطابق اپنے آپ کی ڈریس اپ اور سب چیزیں اس کے حساب سے کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں انسان شیطان کا ایسا نہ دوسرا ہو سمیع اللہ صاحب کہ کوئی آپ کی اس بات سے کوئی یہ مطلب اخذ کر لے کہ اگر اس طرح کے علاقے میں اگر کوئی لڑکی کوئی ویسٹرن یا کوئی دوسری طرح کے اگر کپڑے پہن کے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تیار رہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس نے تو کپڑے ایسے پہنے تو ہمارے پاس تو لائسنس آ گیا ہے یہ سب کچھ کرنے. لائسنس کی بات نہیں ہے. اگر جنگل میں کسی بکری کو اکیلا چھوڑ دیا جائے نا تو ہر جانور اس پہ اٹیک کرے گا. مثال یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یورپ تو کنٹریز یعنی کہ ہم سب اب ہمارا معاشرہ جانور بن چکا ہے. معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے، 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے. ہم کہاں جائیں؟ تو 6 سال کی بچی کے تو پھر کپڑے تو پھر اس میں آپ کپڑوں کی بات کریں نا، تو 6 سال کی بچی کے کپڑے ایسے کیا ہوتے ہیں؟ حیوانیت ہمارے ہاں اتنی تو انسان کی پھر سوچ میں کہ ہماری، میں نے آپ کو کہا نا کہ جب تک ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان اتنا ہے کہ آپ ڈیفینس کی طرف جائیں یا اچھے علاقے میں جائیں تو وہ وہاں سب پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے. وہاں واقعات تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اس میں بہت کم ریشو ہوتا ہے. جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ کراچی میں ہو، وہ آپ کو پسماندہ علاقوں میں ملیں گے. جنسی زیادتی کا آپ کے خیال میں اگر ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو خواتین ہیں وہ علاقے کے اکارڈنگلی ڈریس اپ نہیں ہوتی؟ جی اس حوالے اچھا یہ آپ شور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم ایک تھرڈ کلاس علاقے میں رہتے ہیں جو کہ درمیانے لیول سے بھی نیچے ہے، اگر میں وہاں ٹی شرٹ میں جاتا ہوں تو ان لوگوں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی. ہر آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آنکھوں سے اس کو تربیت کی بھی تو بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی علاقے میں ایسا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے وسائل اتنے نہ ہوں کہ وہ کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے، لیکن اگر اس کی گھر سے تربیت اچھی ہے، اگر وہ مذہب کو صحیح سے جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں اس کی حیا کیا ہونی چاہیے.
یا کسی بھی عورت کو عزت کیسے دینی چاہیے؟ یہ تو ایک خاندانی ہونے پہ یا ایک تربیت اچھی ہونے پہ بات ہے نا. ایسے تو کوئی بھی اچھا انسان بھی اٹھ کے پھر وہ یہ کرے کہ ایک لڑکی کے اوپر بس ایک قصوروار ہو رہی. پھر تو ایک چیز میں آپ نے تو خاتون کو ایک لڑکی کو قصوروار گھر ہے نا, گھر میں پھر لڑکوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر لڑکے کیا کرتے ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوتی ہے. تو یہ درمیانے طبقے کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں تعلیم کی انوائرمنٹ نہیں ہوتی. ایک گھر ہے, میں نے ایک خوبصورت سا گھر بنا لیا, لیکن میں جب تک اپنے ارد گرد کے اسٹریٹ کو, گلی کو اچھا نہیں بناؤں گا, تو میں گھر میں اگر اچھا ٹائل بھی لگاؤں گا تو وہ خط خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آس پاس کی جو را مٹیریل ہے نا, وہ اڑ اڑ کے میرے گھر میں آئے گا. تو میں اپنے, جب تک میرا ماحول صحیح نہیں ہوگا, میں اپنے گھر میں کتنی بھی انوائرمنٹ اس کو سکھاؤں, اس کو ایتھکس سکھاؤں, لیکن جب تک میں معاشرے کو صحیح نہیں کروں گا تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. معاشرے کو ہم سب مل کے, آپ کو لگتا ہے کہ کلیکٹیولی معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم معاشرے کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں, کیوں نہ ہر انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو معاشرہ خود ٹھیک ہو. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہم اور آپ سے ہی بنا ہے, لیکن ہر آدمی کی سوچ میرے آپ جیسے نہیں ہے. اچھا سمیع اللہ صاحب, جو لوگ جنسی زیادتی کرتے ہیں, ان ملزمان کے لیے, ان مجرمان کے لیے کیا سزائیں واقعی میں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ کتنی سخت سزائیں ان کے لیے؟ جی بالکل, ان کو عمر قید بھی دی جاتی ہے, ڈیتھ پینلٹی بھی دی جاتی ہے اگر ان پہ ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب ایویڈنس آتے ہے اور جو مضروب ہے, جو ابڈکٹی ہے یا جس کے ساتھ افینس ہوا ہے, وہ کورٹ میں ایویڈنس دے دے اور ایویڈنس کے ساتھ جو میٹیریل ہے وہ سب ایک کارپوریشن کریں, تو ملزم کو سزا سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اچھا, ایک چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑے سے امینڈمنٹ ہونے چاہیے, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سی خواتین یا بچیاں, ان سے کیونکہ سوالات اس قسم کے کیے جاتے ہیں کہ وہ صرف اپنی عزت کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے ہی پھر آگے نہیں آتے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ اس طرح کے سوالات نہیں کیے جائیں جس سے لوگ اتنا زیادہ ڈسکریج نہ ہو, وہ آگے بڑھیں اور وہ آ کے ایٹ لیسٹ اس طرح کے کیسز کو فالو کریں, ابھی تو پرسو کریں. ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی بہت اچھی امپرومنٹ ہوئی ہے, اور ان خواتین کو کورٹ آنے سے بچانے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے, جس میں الگ کمرہ بنایا ہوتا ہے, جس میں اس کی جو ہے ان سے کویشچننگ آنسر ہوتے ہیں, مطلب سپریٹ ہوتا ہے, جس میں ان کو کورٹ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں ہوتا, تو ان کو پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اور وہ ایزیلی ڈیٹیل سے اپنا کویشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی بہترین چیز ہے اگر واقعی میں اگر اس طرح سے قوانین بنائے جائیں, کیونکہ بہت سے جو جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, خواتین صرف اسی وجہ سے جو ڈسکریج ہوتی ہیں کہ ہم سے سوالات اس طرح کے کیے جائیں گے کہ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے, ان کے فیملی نہیں چاہتے کہ آگے بڑھا جائے. لیکن اگر واقعی میں اگر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو تو جو اس طرح کے درندے ہیں, وہ مجرمان, وہ درندے جنہوں نے اتنا زیادہ سفاک عمل کیا ہو, تو ان کو سزا ان کو دی جا سکتی ہے, ان کو اس مقام پہ پہنچایا جا سکتا ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں, یعنی کہ سزا ان کو دی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے. جب تک سزا نہیں دی جائیں گی, سزائیں نہیں ہوں گی لوگوں کو, اس طرح کے مجرمان کو, اس طرح کے جرائم پروان چڑھتے رہیں گے اور ہمارا معاشرہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. اس پر سوچنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے آخر کیوں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک مائنڈ تھراپسٹ موجود ہیں, آصف علی خان صاحب ان کا نام ہے. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا وہ عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے کو اس گندگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. کیوں ہم آئے دن اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں جہاں پر ایک بچی کو, بچے کو, لڑکے کو, لڑکی کو, یہاں تک کہ خواتین کو قبر میں سے بھی نکال کے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جنسی. کیوں اس طرح سے لوگ, یہ معاشرہ اتنی پستی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں آصف صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام گھنونے کام عمل میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ ہزاروں قسم کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 9 واقعات ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بیہیویئرس ہیں جس طرح سے ایک ڈیلی بیسس پر چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, روڈوں پہ لوگ جو ہے لٹ رہے ہیں, یہ ایک بیہیویئر ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے اندر جو ہے مبتلا ہیں. اٹس اے کرمنل آفینس, کمپلیٹ ایک کرمنل آفینس ہے. اس کو جب تک آپ پنش نہیں کرتے نا, ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, یہ بیہیویئرز بن کیسے ہیں, ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا
یہ پکچرز پہ کام کرتا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں مینگو تو مینگو کے MANGO نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں, بلکہ ایک مینگو آئے گا. اب جب ہمارے یہاں اس طرح کی ویڈیو وائرلس ہوتی ہیں, اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, تو ہر شخص کے ذہن میں ریپ جنسی تشدد کی ایک امیج بنتی ہے. اب یہ آدھا سچ ہے کہ یہ تو ہو گیا, اس کے اگینسٹ جو ان کی پنشمنٹ ہوتی ہے نا, یعنی کیسز رپورٹ ہوئے, لوگوں کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, یہ واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کتنی ایسی جو ہے باتیں ہیں جس میں پنشمنٹ کے بعد جو ہوئی ہو اور لوگوں کو پتہ ہوا ہو کہ بھئی اس نے یہ ریپ کیا تھا اور یہ اس کی پنشمنٹ, اس کی کوئی امیج ہے, کوئی خاکہ ہے ہماری نوجوان نسل میں؟ کچھ بھی نہیں. مطلب اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے, اور اس کی امیج, جس چیز کو ہم ڈیلی بیسس پر ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسی چیز کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں. اچھا, پھر اس کے کئی عوامل یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ, پہلی چیز بچپن سے انسٹالیشن کیا ہوئی مائنڈ میں. یعنی ایک بچہ اگر بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے والد یا اس کے گھر کے دیگر مرد حضرات عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ عورتوں سے کیا کرتا ہے, وہ عورت کو اسی انداز میں دیکھنا شروع کرتا ہے, اور اس کو پھر لگتا ہے کہ مجھے بھی عورت جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے, اور مجھے بھی جا کے معاشرے میں یہی کچھ کرنا ہے. اچھا, پھر اس کا اینگر اپنا نکالنے کا انداز کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ مار پیٹ کے نکالے, وہ ریپ کے ذریعے نکالے, مختلف مطلب جو ہے وہ جیسا اس کو لگے. کیونکہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ بس. پھر کلچر ہمارا کس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے. ہمارے کلچر میں ایک بلیف پایا جاتا ہے کہ عورت کے اگر جو ہے وہ ڈریسنگ صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیوں بھائی, پھر آپ کو لائسنس مل جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے اوپر نہیں ڈالنا, بلکہ آپ نے خواتین اور بچوں پہ اور ان بچیوں پہ ڈال دینا. تو پھر ان بچیوں کا کیا, جو چھوٹی چھوٹی چند ماہ کی ہیں, یا ان خواتین کا کیا ہے کہ جو اب تو کفن کے اندر اور قبر کے اندر ہیں. جی, اب یہ جو عورت سے جو دشمنی کا جو امیج ایک ہمارے ذہن میں ایک فلٹرز لگے ہوئے ہیں کہ بھئی عورت سے دشمنی ہے. بھائی اگر وہ جیسے بھی ڈریسنگ کی بھی ہے, میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, واٹ ایور, لیکن آپ کو یہ حق نہیں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ سب کانشیس کے اندر, جی ہاں, تربیت بھی ایسے ہی ہے نا, سب کانشیس کے اندر وہ پروگرام چلتا رہتا ہے. عورت سے نفرت جو ہے وہ مرد کے اندر آ رہی ہے. اب وہ نفرت کا جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہاں وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بحیثیت قوم سب سے پہلے تو اس کو نشانہ عبرت بنانے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیے, کوئی بھی تھیراپی کام نہیں کرے گی اگر آپ سوچئے نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ دنیا میں آخرت نام کی چیز نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ پنشمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو کیا ہوگا, آپ کو دین کا تصور ہی چینج ہو جائے گا آپ کی نظر. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ ہی نہیں دے گا کوئی. مجھے ایک ویڈیو دکھا دے لا کے کہ یہ وکٹم, یہ جو ہے وہ ریپسٹ تھا, اور اس کو جو ہے نا ہماری حکومت نے یہ سزا دی. تو جب سزا مل ہی نہیں رہی تو اس کے ذہن میں بس یہی چل رہا ہے کہ بھائی اچھا, پھر سوشل میڈیا پہ جس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے وہ جو گند ہمارے معاشرے کا باہر نکل کے آ گیا نا, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ہمارے جو معاشرے کا گند تھا اس کو ہم پہ آشکار کر دیا. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بہرحال یہ ہے, لوگوں کے جو اس طرف والے لوگ ہیں, جو اس طرف یعنی ایسے بیہیویئرز جن کے بن رہے ہیں, اس میں ایک جو ہے وہ مختلف عوامل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ابھارا بھی جا رہا ہے نا مستقل ان کی سوچ کو. ایک جو ہے نوجوان ہے, وہ صبح اٹھتا ہے, اٹھتے کے ساتھ ہی اس کی آغاز ہی ایک ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہوتی ہے جہاں پر وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی تھاٹ کو متاثر کر رہے ہیں. کانسٹنٹلی وہ فیڈ کیا کر رہا ہے اپنے مائنڈ میں, جب وہ جو چیز فیڈ کر رہا ہے وہی چاہتا ہے کہ پھر میں اس کو جو ہے وہ. تو فیصل صاحب, آصف صاحب سوری, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ اچھے برے کی تمیز کیا ان میں نہیں ہوتی کہ کوئی بھی چیز ہے ہمیں دکھائی جا رہی ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے مثال دی تھی چوری ہو رہی ہے, تو ہم سوچے کہ نہیں چوری ہو رہی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے, نہیں ایک اچھے برے کی تمیز. تو کیا ایسے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے, کیا اچھے برے کی تمیز, کیا وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کے جو ان کے دماغ میں گند اور حوث جو اتنی زیادہ پروان چڑھ جاتی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں, یا ان میں شروع سے تربیت میں کمی رہی ہوتی ہے, یا ہم اگر ماں باپ کو بھی نہ اگر اس پہ ان کو قصوار ٹھہرائیں تو کہ انسان کے اپنے اندر کی کیا ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں کی طرف ان کو لے کے جاتی ہے اور وہ اور زیادہ ٹیمپٹ ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے. دیکھیے, اچھائی اور برائی کا پیمانہ یہ بتائے گا کون؟ کیسے پتہ چلے گا میری نوجوان نسل کو کہ یہ چیز اچھی ہو یہ چیز غلط؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں, جو بری چیز ہوتی ہے ہم اس کو پنش کرتے ہیں.
जब पनिशमेंट का तसव्वुर ही माशरे से ख़त्म हो जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। punishment कुछ होती अच्छा, नहीं घर है। में कितने लोग हैं जो घर में इन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं? हमारी तरबियत का हिस्सा ही नहीं है ये। बिल्कुल। कितने स्कूल में, क्लासरूम में या यूनिवर्सिटीज़ में इस इशू को उठाया जाता है? हमारी डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है ये चीज़ ना। तो नौजवान को नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसको रोकथाम के लिए एक तो ऐसे लोगों को निशाना इबरत बनाने की ज़रूरत है। आप देखें ना, कानून चलें, आप कहते हैं कि कानून भी बहुत जो है वो आपने कर लिया। यूएस के अंदर हर घंटे 2 जो है रेप होते हैं, वहाँ तो कानून है ना, पूरा कानून मौजूद है, लेकिन चीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइडों पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जिस तरह हमने अगर हमारे यहाँ की, मतलब मैं अपनी बहनों को ये मशवरा देना चाहूँगा यहाँ पर कि ये दरिंदे तो घूम रहे हैं सड़कों पे ना, जिस तरह से हमने अपने कारोबार की हिफाजत करना शुरू कर दी ना, अपने प्राइवेट गार्ड बैठा लिए, चोरी होती है तो हम ये नहीं बोलते कि जी हम तो आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमें आज़ादी का हक है, लो जी पैसे बाहर छोड़ दें, ऐसे नहीं, अपनी प्रोटेक्शन भी रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी आवाम, एक तो ये कि फिर मैं आता हूँ सही गलत के उसके ऊपर, तो सही गलत की पहचान इसलिए नहीं है कि कितनी ही आवाम तो ऐसी है जो स्कूल भी नहीं जाएगी, ठीक है, मतलब कोविड के अलावा बता रहा हूँ कि स्कूल गई नहीं है, उन तक इल्म नहीं पहुँच रहा, उन तक मालूमात नहीं पहुँच गई। वो ऐसा ही है जैसे बिल्कुल एक अनपढ़ इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है और घर से भी उसको तरबियत नहीं मिली, तो फिर वो तो एक जंगली है ना, एक जानवर है वो। बिल्कुल। उस जानवर को आप जंगल में जाते हैं तो प्रोटेक्शन लेते हैं ना, या सोचते हैं कि नहीं जी कोई भी जानवर कैसे आ जाएगा, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी सी प्रोटेक्शन की अब हमें तो भी बल्कि ज़रूरत है। अब तो ये है कि आसिफ साहब के ख़वातीन ने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि अब तो ख़वातीन को ये इजाज़त देनी चाहिए कि उनके पास लाइसेंस्ड, उनके पास ऐसे हथियार होने चाहिए कि वक्त पड़ने पे वो इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हर दूसरा शख्स वो जंगली वहशी जानवर बना हुआ है, वो कभी भी किसी भी तरीके से आपको आके नुकसान पहुंचा सकता है, या जो उसके दिमाग में गन चल रही है। अच्छा, जिस तरह के अगर हम बात करें, चले तालीम की एक बात है, जिनमें तालीम नहीं है, जिनमें शऊर नहीं है, वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि टीचर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, या जो मौलवी हैं, हमसे ज़्यादा तो शायद वही ये इस चीज़ को कहते हैं ना कि कहते हैं जी हमें सबसे ज़्यादा मज़हब का या इस्लाम का पता है। जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को आके, वो ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए पाए जाते हैं। कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, असातिज़ा कर रहे हैं, तो ना सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी। तो जिनको मज़हब के बारे में ज़्यादा पता भी है, जो आपके टीचर हैं, वो कहते हैं ना कि असातिज़ा आपको अपनी इज़्ज़त, उनकी इज़्ज़त उसी तरह से करनी है, वो भी आपके बाप जैसे हैं, आपकी माँ जैसे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनकी दिमाग में, उनकी सोच में ऐसा क्या होता है? मजहबी तौर पे मैं आपको, मतलब मैं तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पे इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं या जो इस तरह की जहनीत रखते हैं, वहाँ पता है मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनकी जहनीत पता है क्या है? वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो है वो लड़की से बात नहीं करना। अच्छा, मैंने रीज़न पूछा कि क्यों? आप कह रहे नहीं, बचपन से मैं चाहता हूँ कि लड़कियों से दूर रहें। मैंने कहा कैसे दूर रखते हैं? कहते हैं इनको बताता हूँ कि लड़की बुरी है, अच्छी चीज़ नहीं है, लड़की गंदी होती है। मतलब जब इस तरह की जहनीत आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे, तो या जो मौलवी ये कर रहा है उसकी ख़ुद की जहनीत का अंदाज़ा लगा लें। शादियाँ करने के लिए वो लड़कियाँ अच्छी हो जाती हैं। वो लड़की को जब भाई ठीक है, नामहरम है, बाहया होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए, लेकिन नफ़रत करने का आपको कौन हक देगा है कि आप जो है अपने बच्चों के जहनों में ये डाल रहे हैं कि लड़की गलत चीज़ होती है, लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए। तो इस जहनीत के साथ जब बच्चा परवान चढ़ेगा तो वो दूर नहीं रहेगा, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। आपको लगता है वो दूर रहेगा, हाँ जी, आपको लगता है वो दूर रहेगा, आपको लगता है कि वो बड़ा बाहया रहेगा, वो बाहया नहीं रहेगा, वो उस पूरी औरत ज़ात के साथ दुश्मनी निकालेगा। वो आगे चल के वो अपनी बहन के साथ दुश्मनी निकालेगा, आगे चल के अपनी बीवी को तंग करेगा, अपनी सास को तंग करेगा, अपनी माँ का नाफरमान रहेगा, क्योंकि आप सोच ये डाल रहे हैं कि औरत ज़ात तो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, लड़कियों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लड़कियाँ इस काबिल ही नहीं है। इस तरह की सोच आप बच्चों में डाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों। तो ये जो वाक़यात होते हैं ना, ये जो मौलवी हज़रात या जिनकी आपने ज़िक्र किया, या टीचर्स, इस तरह की, ये वही लोग हैं जो बचपन से, जिन्होंने औरत को जो है ना अपने घर में पिटता हुआ देखा है, अपने घर में बेवक़्त देखा है, ये वो सोच उनकी जो है ना आगे चल के औरत से दुश्मनी जो है ना निकालने की। और भी बहुत सारे इश्यूज़ देखें, मैं किसी एक ख़ास फैक्टर को नहीं कह सकता। सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन बहरहाल वो भी एक फ़ैक्टर है, कोई जो है ना उसके चक्कर में भी ये काम करता है, लेकिन सिर्फ
सेटिस्फेक्शन ही इशू तो नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मैरिड भी हैं और एक नहीं उससे ज़्यादा भी बीवियां हैं, तब भी वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ क्या दिमाग में क्या मैं ऐसा तो बता चलता रहा है, हूँ, क्या देखिए है? देखिए एक शख्स है, वो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हुआ है बचपन में, वो ज़्यादा चांसेस है कि वो भी आगे चल के दूसरों को जो है ना निशाना बनाएगा, कि वो बच्चों को नहीं बनाएगा, बड़ों को बनाएगा, ठीक है। अब उसकी भले 4 शादियाँ हुई हुई हैं, मगर वो लोग ऐसे नहीं सोचते कि जिनके साथ ज्यादती हुई हो, कि जो वो ज्यादती का जो उन्होंने पेन, जो एगनी जी, उन्होंने जी। फील की है, तो हाँ। बजाय इसके कि जो आप जिस मिजरी में रहे हों आप दूसरों को वही मिजरी देना चाहेंगे। देखिए ये दोनों तरफ जा सकता है मामला। कोई हादसा आपके साथ हुआ, आप उस हादसे से सीख भी सकते हैं और आप उस हादसे को फॉलो भी कर सकते हैं। यानी आप लेकिन लोग बदले में ज्यादातर नेगेटिव की जी, तरफ जी, क्यों जी। जाते हैं? दोनों तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग उससे सीखते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपनी आगे बहन बच्चियों को और अपने घर वालों को प्रोटेक्ट रखना है, मेरे साथ जो हुआ मैं उनके साथ नहीं होने दूंगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अब मैं सबके साथ ये करूँगा। तो इट कैन गो आइदर वे, कहीं पे भी जा सकता है ना ये केस। तो दोनों तरह की जो है ना हमारे यहाँ नज़र भी आते हैं, और कुछ लोग जो है वो उनके साथ ज़्यादती होती है, वो दूसरे के साथ नहीं। एक शख्स है, उसकी वो अपनी माँ के साथ ज़्यादती देखता है सारी ज़िंदगी, कि उसका बाप उसकी माँ को मारता है, और वो ये दिल में तहिया करता है कि मैं अपनी बीवी को आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, जो मेरा बाप था मैं वैसा नहीं बनूँगा। तो ये भी मौजूद है मुआशरे में। आपको क्या मिसाल लगता है आसिफ साहब के क्या होना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा लाहे अमल होना चाहिए कि ये बढ़ते वाक़यात को रोका जाए, या इस तरह के माइंडसेट और इस तरह के, इसको ज़हनी बीमार कहेंगे या जो भी इसको नाम दें, उनको इस चीज़ से रोकना चाहिए या रोकने की ज़रूरत है? क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? क्योंकि समझ नहीं आ रहा, लगता है मामला हाथ से निकल गया है। देखिए बहुत सारे अगेन फिर बहुत सारे हमारे में जो है ना फैक्टर्स पे काम करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम तरबियत, कि एक तो वो जो बच्चे छोटे हैं अभी, उनकी जो माँ बाप सुन रहे हैं, वो ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस से बच्चे को बचाएं, ठीक है। शौहर अगर सुन रहे हैं जैसे बहुत सारे, वो अपने बच्चों के सामने बीवी को जो है ना तज़लील ना करें, उसकी रेस्पेक्ट करें। एक तो ये वो तरीका है जो जिसका नतीजा 20 साल बाद आएगा शायद, यानी आज हम तरबियत करेंगे बच्चों की छोटों पे तो बड़ों पे आए। दूसरा, जो इस चीज़ पे मुलव्वस हो चुके हैं या जो इस तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे चेंज किया जाए। उनकी तो इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ हो चुकी है, उनके लिए फिर ऐसे कैसे केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनको निशाना इबरत बनाएं, लोगों के सामने लेके आएँ, लोगों को पता चले कि भाई इसकी। देखिए हम मूवीज़ देखते थे ना बचपन में, या तो मूवीज़ में ये होता था कि इस तरह की चीज़ आती थी ना तो उसका अंजाम भी फ़ौरन आता था। मतलब एक हीरो होता था, वो बदला लेता था, उनको मार धाड़ के ख़त्म कर देता था, तो एक पता होता था कि भाई ये एक किसी ने ये एक्ट किया था और इसका ये अंजाम। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ ठीक है। रियल लाइफ में तो सिर्फ हमें केसेस नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ केसेस हाईलाइट हो रहे हैं वहाँ पर देखिए मीडिया से भी मेरी गुजारिश है यहाँ पर, जहाँ हम जब कोई हादसा होता है ना और हम उस केस को उछालते हैं, वहीं पर ऐसे केसेस जो है ना आइडेंटिफाई करें, सर्च करें, कोर्ट में पड़े हुए होंगे यकीनी तौर पे, यकीन जिनको पनिश किया गया है उनकी केस स्टडीज़ उठाई जाए और उनको बताया जाए, उसको वायरल किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई ये नतीजे भी हैं। तीसरा जैसे हमें वो सॉरी टू कट यू ऑफ, हम गए थे ज़ैनब वाला जो वाक़या हुआ जी, था, जी, जी, जी। तो वो सज़ा इसलिए मिली क्योंकि मीडिया पीछे पड़ गया, Exactly, काली exactly. पट्टियां भी बांध के एंकर्स बैठ गए, हाँ। लेकिन क्या ज़ैनब को इंसाफ मिला? हाँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उस बच्ची को इंसाफ मिला। सही, ज़ैनब सही, के सही। साथ साथ और हज़ारों बच्चों के साथ ही होता है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं होता। सही सही कह रही हैं। तो इन मामलात पर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बात की, एंड आई होप कि इन चीज़ों को समझा जाए। और वाकई में जब तरबियत की जहाँ पर बात आती है, तरबियत लड़की को तो बहुत सिखाया जाता है, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे बैठो, ऐसे ये करो, वो करो, लेकिन लड़के को तो हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि लड़का है तो कोई बात नहीं, ये कुछ भी करे, ये कुछ भी करे, इससे सवाल नहीं करना। बीवियों को कहा जाता है कि नहीं, वो कुछ भी करके आए, आपने सवाल नहीं करना। बेटा है, रात को गायब था, कोई बात नहीं। लड़की अगर दफ्तर से भी लेट हो गई तो उस पर सवाल के इतने पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। तो लड़कियों और लड़कों में जब हम फ़र्क करना छोड़ेंगे और उनको इंसान का बच्चा बनाने की अगर कोशिश करेंगे, तो शायद ये जो तमाम लोग जो हम देख रहे हैं, मेजॉरिटी जो कि अब जंगली जानवर बनते जा रहे हैं, वो शायद इंसान के बच्चे बन जाएं, तो ये मुआशरा भी हमारा सुधर सकता है। और ये वक्त है, दिस इज़ हाई टाइम कि हम अपने मुआशरे को सुधारने की कोशिश करें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। हाथ से वैसे ही चीज़ें बहुत निकल गई हैं, शर्मो हया नहीं रही है, ना रिश्तों में, ना मरे हुए इंसान में, ना ज़िंदा इंसान में। तो सोचिए कि फिर
जिस दिन ये दुनिया का आखिरी दिन होगा तो ऊपर जाके हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, और उसके बाद इस मुआशरे का उससे पहले हशर क्या होगा, और हम वो भुगतेंगे भी क्यों? बिकॉज वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो कर रहे हैं उनके साथ भी होगा। इस जगह पर अगर यहाँ पे सज़ा नहीं मिलती तो ऊपर तो सज़ा है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपके साथ एक बार फिर से आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आखिर क्यों।